लिए अम्मी जान आपके लिए मैं क्या लेकर के आऊं। मेरी माँ कुछ नहीं बोली, उसके हाथ आसमानों की तरफ उठ गए। मैंने उसकी आंखों में तड़पते हुए आंसू देखे। मेरी माँ कहने लगी अल्लाह इसकी बीवी को सूट चाहिए, इसके बेटे को खिलौने चाहिए, इसकी बेटी को फ्रॉक चाहिए। अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा ही वापस चाहिए। अल्लाह मेरे बेटे को सही सलामत लेकर के आ जाना, यही मेरी सबसे चाय पिएगा थकन दूर हो जाएगी। अल्लाह की कसम माँ के हाथों की चाय का घोट हलक से नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की थकान काफूर हो जाया करती थी। अब घर जाता हूँ, घर वही है, घर वही है, दीवारें वही है, तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन वही है, दरवाजा वही है, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने वाली माँ मुझे अब नजर नहीं आती। इंशाअल्लाह हजरत आप हजरत बड़ी संजीदगी से अभी तक पूरा प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। इसी मोहब्बत के साथ और अजमत के साथ आप हजरात अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और जिस शख्सियत के आप हजरात बहुत देर से मुंतजिर थे वो शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके सामने स्टेज पर जलवा अफरोज है। बस चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह आपके रूबरू कर रहा हूँ। हजरात गिरामे कद्र, ये हमारे मेहमान मुकर्रर जो मेहमान खुसूसी हैं आज के इस प्रोग्राम के, हजरत की तबीयत खराब है, इसके बावजूद जनाब मौलवी शमीम साहब की दावत पर लब्बैक कहा और इतना लंबा सफर करके तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वो आपके दरमियान तशरीफ लाए। ये सिर्फ आप हजरात की मोहब्बत का नतीजा है। लिहाजा हमारे और आपके ऊपर ये चीज लाजिम और जरूरी है कि हजरत वाला जब तक हमारे रूबरू रहें तब तक हम उनका एजाज और इकराम करें और दिल जमई के साथ, यकसुई के साथ हम और आप वहाँ बैठे हैं। स्टेज जलसेगाह में बैठकर उनके बयान को सुने और हजरत वाला दुआ फरमाएंगे, फिर दुआ के बाद ही आप हजरात यहाँ से रवाना हों। हजरत गिरामी कद्र, इस गांव में हजरत वाला पहली मर्तबा तशरीफ लाए। हमारा ये गांव परसपुर काफी बड़ा गांव है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफी तादाद हमारे हजरत उलमा किराम और हुफ़ाज़ किराम की है और करीब करीब में जो हमारे गांव हैं इस पे भी माशाअल्लाह अहले इल्म हजरात यहाँ रहते हैं। मैं अपनी तरफ से और पूरे गांव वालों की तरफ से और जितने भी हमारे उलमा और अवाम और खवास सब की तरफ से मैं तहे दिल से हजरत का शुक्रिया अदा करता हूं और इन 2 मिसरों के साथ आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत पयाम कहती है। हजरात ये अल्लाह वाले और ये अल्लाह के मखसूस बंदे हमारे दरमियान चल करके आते हैं हमारे ईमान को ताजगी पहुंचाने के लिए। लिहाजा हमारे जिम्मे जरूरी है कि हम उस मेहमान का इकराम करें, उनकी अजमत अपने दिल के अंदर बैठाएं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वारिस समझकर अपने दिल के अंदर उनकी मोहब्बत पैदा करें। किसी शायर ने कहा था कि अगर उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, अगर उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, अगर उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, हमारे हाथ से मजहब का दामन छूट जाएगा। अगर उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, हमारे हाथ से मजहब का दामन छूट जाएगा। ये नबियों के हैं वारिस और मिल्लत के कायद हैं, ये नबियों के हैं वारिस और मिल्लत के कायद हैं। इन्हें नफरत से देखोगे तो मौला रूठ जाएगा। हजरत गिरामी, हजरत उलमा किराम की मोहब्बत, उनकी अजमत हमारे दिल की गहराइयों में होगी तो उनके मुंह से निकले हुए हर एक कलिमात और उनके मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज इंशाअल्लाह हमारे दिल में असर करेगा। हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों की अजमत के साथ यहाँ तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह हम सबका बड़ा फायदा होगा। अब मैं बिना किसी ताखीर अपने मेहमान मुकर्रर को दावत स्टेज देना चाहता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को महसूस फरमाएं। हजरत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी लखीमपुरी दामत बरकातहू आलिया माइक पर।
رشتوں پر گھمنڈ نہ کرنا. ہاں ہاں، نہ جانے زندگی کے آخری لمحات میں رب تمہارے ساتھ کون سا معاملہ کرے. تم نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہیں حدیث کا علم دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہاری پیشانی کو اپنے سجدے کے قابل سمجھا ہوا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو. تم بے نمازیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرو. کیا فرمایا؟ منت من کی خدمت سلطا ہمیں کنم، منت سناس کی در خدمت گجاشت. فرمایا اے نادم، اگر بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ رکھا ہے تو تو اکڑ نہیں، بلکہ بادشاہ کا شکریہ ادا کر کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. اگر اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اگر اللہ نے ہمیں زکات دینے کی توفیق عطا فرمائی، اگر اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، تو ہم اس پر گھمنڈ نہ کریں، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین نے ہماری اس پیشانی کو اپنے در کے قابل سمجھ کر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ ہے معنی لا تسبن احدک. عبادت کرتے بھی رہو اور اللہ سے ڈرتے بھی رہو. پتہ نہیں ہماری عبادتیں قبول ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں. یہ جو ایک ایک بول کا حساب مجھے دینا پڑے گا. یہ جو میں بول رہا ہوں سب لکھا جا رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتوں کے رجسٹر میں سب تیار ہو رہا ہے. یہ میرے سامنے کیمرہ ہے، یہ میرے سامنے مائک ہے، علماء کرام کی مجلس ہے. کوئی آ کے میرے کان میں بتائے جو آپ بولیں گے آپ کی باتیں ریکارڈ کی جائیں گی. اگر آپ نے غلط بولا اس پر آپ کی پکڑ کی جائے گی، اگر صحیح آپ نے بات کی تو آپ کو شاباش ملے گی. تو اب بتاؤ میری ہمت ہے کہ میں کچھ غلط بول سکتا ہوں؟ ارے اس کیمرے سے تو اتنا ڈر لگتا ہے. ایک اور آؤ میں تمہیں ایک کیمرے کی بات بتاؤں، ایک ریکارڈ کرنے والوں کی بات بتاؤں. قرآن کہتا ہے یعلمون ما تفعلون کراما کاتبین. جو کچھ تم بولتے ہو تمہارا ایک ایک بول فرشتے لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم کوئی لفظ زبان سے بول نہیں پاتے ہو کہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار موجود ہوتے ہیں. اے لوگوں، یہی فائلیں، یہی رجسٹر میدان محشر والے دن ہمارے اور آپ کے کھلیں گے. اللہ فرمائے گا پڑھو اپنی اس کتاب کو. پڑھو اپنی اس کتاب کو. وضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ فیقول یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. فرما یہی رجسٹر، یہی کتابیں، یہی فائلیں جب میدان محشر میں ہمارے سامنے کھلیں گی تب رب ذوالجلال کی عدالت میں سوائے رسوائی کے کچھ نہ ہوگا. بندہ حسرت سے کہے گا ارے میری اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها. اس نے نہ میری چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی بات کو چھوڑا. اس دن کوئی بہانہ کام نہ آئے گا. اے لوگوں، نیک اعمال سے اپنی کتابوں کو سجاؤ، اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے سجاؤ. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، علماء سے محبت کرو، مساجد کو سجدوں سے آباد کرو، مدارس کو بچوں سے بھر دو. ہاں والدین موجود ہیں ان کی خدمت کرو. لا تسبن احدا. کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہو، کبھی بھی کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھاؤ. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نصیحت ہے. یا رسول اللہ دوسری نصیحت کیا ہے؟ جابر نوٹ کرو. ہماری دوسری نصیحت یہ ہے وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں. کیا جامع بات فرمائی. بس نصیحتیں سنتے جاؤ اور مزے لیتے جاؤ.
کیا فرمایا؟ کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔ اب ہم اس میں بڑی ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں بھائی آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ مولوی صاحب سنت ہی تو ہے۔ آپ نے نفل نہیں پڑھی، نفل ہی تو ہے۔ آپ نے سلام نہیں کیا، ارے سلام ہی تو ہے۔ بھائی یہ بھی ایک نیکی ہے۔ فتاوی تاتار خان، فتاوی قاضی خان میں فتویٰ موجود ہے، مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اگر سنت کو آپ یوں ہی نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑنا گناہ ہے۔ تم نے سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اگر ایسے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے نہیں پڑھی، اللہ پکڑے گا نہیں، لیکن سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑنا گناہ کی بات ہے۔ ارے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی میرے نبی کی ایک سنت ہے۔ سلام کرنا میرے نبی کی کتنی عظیم سنت ہے۔ میرے آقا بار بار فرماتے رہے افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی، دشمنیاں ختم ہوں گی۔ اے لوگوں سلام کو عام کرو، اللہ کا نام سلام ہے، اللہ نے اپنا ایک نام اس امت کو عطا فرما دیا۔ ہم سلام کی عادت ہی نہیں ڈالتے۔ گھروں میں داخل ہو، داہنا پیر داخل کرو، گھر والوں کو سلام کرو۔ امی عائشہ فرماتی میرے آقا جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو ہم گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ فرمایا بہت کم ایسا موقع ملا کہ ہم سلام میں پہل کر پائیں، جیسے اندر داخل ہوتے السلام علیکم یا اہل البیت، اے میرے گھر والوں تم پر اللہ کی طرف سے سلامتیں ہوں۔ اب تو ہم سلام بھی بگاڑ کے کرتے، سلام بھی صحیح نہیں کرتے۔ کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم، کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم، کوئی فلاں کوئی فلاں۔ آپ معنی علماء کرام سے پوچھتے السلام علیکم کیا معنی ہوا؟ برباد ہو جاؤ۔ بھیا دبئی میں ہے، سعودی عرب میں ہے، فون کیا اماں جان السلام علیکم، کیا مطلب؟ اماں برباد ہو جاؤ۔ اماں بھی خوش ہو کے کہہ رہے وعلیکم السلام، بھیا جاؤ تم ہوں برباد ہو جاؤ۔ یہ حال ہمارا ہے۔ بات تو شارٹ کٹ میں کہتے السلام علیکم، کیا مطلب؟ تم کو موت آ جائے، جواب دیا وعلیکم السلام، جو تم مر جاؤ۔ یہ سلام ہے، سلام صحیح کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دہراؤ ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں اللہ کی طرف سے تم پر سلامتیں نازل ہوں، اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی طرف سے تم پر برکتیں نازل ہوں۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو۔ جی السلام، یہی سلام ہے، السلام علیکم۔ کسی سے ملاقات کیجیے السلام علیکم، 10 بار ملاقات ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی سلام میں ڈیفرنس نہیں، یہی کہتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، درمیان میں درخت پڑ جاتا، درخت کے بعد پھر ملاقات ہوتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتیں نازل ہو، برکتیں نازل ہو، رحمتیں نازل ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے سلام، ایسا سلام کسی کو نہیں۔ گڈ مارننگ کا یہ ترجمہ نہیں ہے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کا وہ معنی نہیں ہے جو سلام کا ہے۔ ایک سلام عطا کیا گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مردوں کو بھی یہی، عورتوں کو بھی یہی، بوڑھوں کو بھی یہی، بچوں کو بھی یہی، جوانوں کو بھی یہی، نوجوانوں کو بھی یہی۔ امام الانبیاء کا بچوں پر سے گزر ہوا، امام الانبیاء نے بچوں کو بھی سلام فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتا چلا بچوں کو سلام کرنا بھی امام الانبیاء کی سنت ہے، لیکن مستقل عادت نہ بنانی چاہیے کہ ہم بچوں ہی کو سلام کریں۔ یہ ہاں بچوں کو عادت بنوانے کے لیے، ان کی عادت ڈلوانے کے لیے بچوں کو کبھی کبھار سلام کر لیا کریں، تاکہ اس شرم کی وجہ سے سلام میں پہل کریں۔ گھروں میں عادت ڈالو، گھروں میں داخل ہو، اپنی بیوی کو سلام کرو۔ بیوی کو سلام کرنا بھی اللہ کے رسول کی سنت، اور بیوی شوہر کو سلام کرے یہ بھی پیارے آقا کی سنت۔
ولا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑنا۔ اور تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَإِن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، جب بھی اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو، تمہارے اندر خواہ لاکھوں غم ہو، دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہو، بیماریوں میں آپ گرفتار ہوں، لیکن جب اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو منبسط الیہ وجہک، ذرا چہرے پر خوشی کے آثار لے آیا کرو، خوش دلی کے ساتھ ملا کرو، اپنے غموں کو خوشی مسکراہٹ کی آڑ میں چھپا لیا کرو۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں ان ذالک من المعروف، یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی۔ اے لوگوں، یہ تمہارے نبی کا لایا ہوا دین ہے، یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ ہاں ہاں، اس سیرت النبی کے جلسے سے پیغام دیا جاتا ہے، اے لوگوں تم کسی کو برا نہ کہو، مظلوموں کی ہر حال میں مدد کرو، ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاؤ۔ آج جو ناجائز اسرائیل فلسطین کے مظلوموں پر جو حملہ آور ہے، معصوم بچوں کو جو گازر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، معصوم بچوں کو کاٹ دیا گیا، جن کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا۔ دنیا گونگی بیری نیلی نگری عمدی بنی ہوئی ہے، نہ اقوام متحدہ کوئی پورے طور پر ایکشن لے رہا ہے۔ وہ امریکہ جو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، اپنے یہاں سے 1200 کلومیٹر دور فلسطین کی سرحد میں پورے طور پر خون کی ہونی سے ان کے فلسطینیوں کے خون سے اس دھرتی کو عرض مقدس کو رنگین کر رہا ہے۔ ہائے کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا، ہائے کوئی اسرائیل کے خلاف بولنے والا۔ اے مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا تھا اگر مسلمانوں پر کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھو، تمہارے اندر غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم پاور میں ہو، طاقت میں ہو تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکو، اور اگر تم ہاتھوں سے روکنے کی ہمت نہیں رکھتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کی مذمت کرو، اور اگر زبان سے بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس کو برا جانو، وَكَانَ أَضْعَفَ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ۔ لاکھوں بچوں کو شہید کر دیا گیا، لاکھوں ماں کو بیوہ بنا دیا گیا، لاکھوں انسانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا کر دیا گیا۔ عرض فلسطین مظلوموں کے خون سے رنگین کر دی گئی۔ کہاں پر گیا اقوام متحدہ؟ کہاں پر گئے وہ عرب ممالک جو امن و شانتی کا پاک دنیا کو پڑھایا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ عیاش اور غدار پورے طور پر لوگ جو پورے طور پر فلسطین کے اندر امن و امان کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ بار بار سیز فائر کا النگن ہو رہا ہے، اقوام متحدہ ٹوٹا پڑا ہوا ہے، عرب بادشاہ پورے طور پر عیاش بن گئے ہیں، شراب کے جام کھلکا رہے ہیں، ارض مقدس کی حفاظت کرنے والا آج کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اے لوگوں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ تمام ان پروجیکٹ کا بائیکاٹ کرو جو اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، تمام ان مشروعات کا بائیکاٹ کرو جو اسرائیل کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ورنہ میدان محشر والے دن اللہ کی عدالت میں اگر اللہ پوچھے گا تم نے کیا مدد کی، اللہ ہم وہاں تک جا نہیں سکتے تھے، اب کوئی فنڈ پہنچا نہیں سکتے تھے، اللہ حکومت سے پرمیشن نہیں تھی۔ اچھا، جو کام کرنے کا تھا وہ تم نے کیا؟ کم سے کم وہ پروجیکٹ استعمال نہ کرتے، وہ پورے طور پر وہ پانی استعمال نہ کرتے، وہ فروٹی استعمال نہ کرتے، وہ پیپسی کوکا کولا استعمال نہ کرتے جس کا فنڈ اسرائیل کو پہنچتا ہے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے، اے مسلمانوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں مسجد اقصی کو بچانے کے لیے وہ فلسطینی اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تم نے ابھی عید گزری، رمضان گزرا، تم نے سحری کی، تم نے افطاری کی، تم نے اپنے بچوں کو بہترین لباس بنا کے دیے، بہترین عیدگاہ میں نماز پڑھی۔ آؤ الجزیرہ کی رپورٹیں دیکھو، الوائنا کی رپورٹیں دیکھو، تم تو عید والے دن بچوں کو بہترین لباس پہنا رہے تھے، وہ اپنے بچوں کی لاشوں کو ڈھو رہے تھے۔
تمہارے بچوں نے حسین لباس پہنے، ان کے بچوں نے خون سے سنے ہوئے رنگین لباس پہنے ہیں، کیا وہ کسی کی اولادیں نہیں ہیں؟ کیا وہ غازر مولی سے زیادہ سستے ہو گئے؟ کیا وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو گئے؟ یہ ہماری قوم جو جانوروں کے مرنے پر اتنی واویلا کرتی ہے، وہاں تو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کوئی ایک بیان کسی کا نہیں آتا، ڈرتے ہیں۔ مجھے تو ڈر نہیں لگتا، کیا کریں گے یہ حکومت والے؟ پکڑیں گے، جیل میں ڈالیں گے، مقدمہ چلائیں گے، چلاؤ، کم سے کم اللہ کی عدالت میں کہنے کو منہ تو باقی رہے گا، آئے اللہ ہم نے اس زبان سے مذمت کی تھی۔ ہاں ایک دن سب کو جانا ہے، کتنے دن زندہ رہنا ہے؟ اے لوگوں، یہ میری ان باتوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے میں آپ کو کسی قوم کے خلاف بھڑکا رہا ہوں، میں جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ صرف نماز اور روزے کے مسائل بیان کرنا یہی علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، وقت کی باتیں طاقتوں کے تمام باتیں منصوبوں سے پردے اٹھانا یہ علماء اسلام کی ذمہ داری۔ آئے نوجوانوں، تم تو صبح کا وقت ہوتا ہے موبائل پر، شام کا وقت ہوتا ہے موبائل پر، دوپہر کا وقت موبائل پر مرے ہوئے کتے کی طریقے سے پڑے رہتے ہو۔ ہاں فلسطین میں تمہاری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تمہارے بچوں کو غازر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ کبھی تم نے ہوش کے ناخون لیے، کبھی تم نے ان کے لیے اللہ سے دعائیں کی، تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سلامتی کی دعائیں تو کر سکتے ہو۔ کوئی نمازیں تمہاری ایسی نہ جائے جس میں تم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ پورے طور پر یکجہتی کا مظاہرہ نہ کرو۔ امریکہ کی وزیر خارجہ نے ابھی کل کا بیان ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ ہم اسرائیل سے تعلقات کو ہم نہیں ختم کریں گے، اسرائیل سے ہمارے تعلقات جاری رہیں گے چاہے جتنے فلسطینیوں کا قتل عام ہو جائے۔ میں اس جلسے سے اعلان کرتا ہوں، اس جلسے سے اعلان کرتا ہوں، اگر تم اسرائیل سے اپنے تعلقات نہیں ختم کرو گے تو انشاءاللہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو ختم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جہاں تک ہو سکے گا، بے شک ہم پاور میں نہیں، بے شک ہم طاقت میں نہیں، لیکن اپنی زبانوں سے اس کی مذمت کرتے رہیں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں گے اور ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا ان مظلوموں کا خون بند آئے گا، مسجد اقصی آزاد ہوگی انشاءاللہ، یہودی کب تک باقی رہیں گے؟ آئیں گے امام مہدی، اتریں گے سیدنا عیسیٰ، ختم کیے جائیں گے دجال، ختم کیے جائیں گے یہودی۔ وہ مشکاہ شریف باب الفتن میں ہے، کوئی درخت ان یہودیوں کو بچائے گا نہیں، صرف غرقت کا درخت انہیں پڑا دے گا۔ جاؤ آج اسرائیل میں جا کر کے دیکھو، اوتن میں جا کر کے دیکھو، سارے درخت کاٹے جا رہے ہیں، صرف غرقت کا درخت لگایا جا رہا ہے۔ کب تک یہ درخت انہیں بچائے گا؟ ایک دن آئے گا یہ دنیا یہود چن چن کر کے مارے جائیں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، مسجد اقصی آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ اسلام زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔ اسلام ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، مسجد اقصی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا تعلق وہ قبلہ اول ہے، ایک نہیں دو نہیں، تاریخ ابن عساکر تاریخ بغداد میں ہے، کم و بیش 10,000 انبیاء کرام کی قبریں ہیں اس بیت المقدس کے، اس فلسطین کی سرزمین کے اوپر۔ امام الانبیاء نے وہیں سے معراج کا سفر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں سپارے میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی کا تذکرہ رب کے قرآن میں موجود۔ ہاں اس کو بچانے کے لیے مظلوم، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تمہیں کیا کرنا ہے مسلمانوں؟ گناہ تمہاری بھی زمین کھوئی، امن کی زمین نہ رہی۔ ابھی وقت امendment بل 2025 وقت امendment وقت ترمیمی بل ابھی پیش کیا گیا، پارت بھی ہو گیا، لاگو بھی ہو گیا، حالانکہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جمعیت علماء ہند اور دیگر تمام کئی ایک پارٹیوں کی سیکولر پارٹیوں کی طرف سے پٹیشن داخل کی گئی۔ دیکھا جائے گا کہاں تک یہ حکومت اس کو کھینچ کے لے جائے گی۔ عوام کو نہیں پتا، علماء اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایک بل ہی نہیں ہے،
یہ مسلمانوں کے مساجد اور مدارس اور مراکز اور خانقاہیں اور مزارات اولیاء سب کے اوپر ایک حملہ ہے۔ ہاں یہ حکومت چاہتی ہے ہماری وقت کی پراپرٹیز ان کے انڈر میں چلی جائیں۔ اے مسلمانوں، تمہارا رب تم سے روٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے رب ذوالجلال، ہمیں کیسے پتا چلے کہ تم اس سے راضی ہے اور کیسے پتا چلے کہ تم اس سے ناراض ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، جب میں بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو حکومت انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور بارشیں وقت پر کرتا ہوں، اور جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں، کسی قوم سے، کسی بندے سے اپنے ناراض ہوتا ہوں جب بندوں سے، تو حکومت بے وقوفوں کو سونپ دیتا ہوں، نااہلوں کو دے دیتا ہوں، ظالموں کو دے دیتا ہوں، اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں۔ اب دیکھو بارشیں بھی بے وقت ہو رہی ہیں، حکومت ظالموں کے ہاتھ میں ہے، احتجاجات چاہے جتنے کرو لیکن کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ آئے مسلمانوں، مسٹر یوگی کو گالی دینے سے کچھ نہ ہوگا، مسٹر مودی کو گالی دینے سے کچھ نہ ہوگا، اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناؤ۔ وہ رب روٹھا ہوا ہے، وہ روٹھا ہوا رب ہے، اسی لیے اس نے ظالموں کے ہاتھ میں حکومت دے دی۔ جب وہ اللہ تم سے مان جائے گا، اس اللہ کو منا لو گے، انشاءاللہ انصاف کرنے والوں کو رب اقتدار عطا فرمائے گا۔ ہاں پھر ظالموں کو تخت سے نیچے اتارے گا۔ کیا ملک کا بادشاہ بنایا رب ذوالجلال نے ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اے لوگوں، ملکوں کا بادشاہ میں، یہ ملک میرا ہے، میری بادشاہت میری ہے۔ اللہ اگر بادشاہ تو ہے تو سی ایم کیسا، پی ایم کیسا، چیف منسٹر کیسا، پرائم منسٹر کیسا؟ رب العالمین نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء، میں نے یہ بادشاہ بنایا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جب چاہوں گا کان پکڑ کر کرسی سے نیچے اتار دوں گا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزتوں کا مالک رب ذوالجلال ہے، ذلتوں کا مالک رب ذوالجلال ہے۔ اگر رب چاہے تو ایک فقیر کو اٹھا کر وقت کا بادشاہ بنا دے، اور رب العالمین چاہے وقت کے بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب کو روٹھے ہوئے رب کو مناؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ مان بھی جاتا ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ آپ توبہ تو کریں، دیکھو کیسا قبول کرتے ہیں۔ دارجلنگ مغربی بنگال میں خوبصورت شہر پڑتا ہے، میرا اکثر وہاں جانا رہتا ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ 2016 میں دارجلنگ پہنچا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا شفقت صاحب جو ہمارے رفیق مکرم تھے، داعی تھے جلسے کے، باگڈوگرا ایئرپورٹ سے لینے کے لیے حضرت مولانا اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف لائے۔ دوران سفر ایک عجیب واقعہ انہوں نے بتایا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ بہت زیادہ وقت میں آپ کا خراب نہیں کروں گا، جتنی دیر بشاشت سے بول سکوں گا یہ واقعہ سنانا ضروری ہے، کیونکہ مایوسی اس وقت ہم پر چھائی ہوئی ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا اللہ تمہارے گناہوں سے زیادہ تم بخشش کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں سے زیادہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اپنے سر کو جھکاؤ تو صحیح، تم سچی توبہ کرو تو صحیح، رب کے سامنے گرو تو صحیح، گڑ گڑاؤ تو صحیح، انشاءاللہ وہ رب العالمین فیصلے فرمائے گا تمہارے حق میں۔ تو حضرت مولانا شفقت صاحب فرمانے لگے، مولانا یہاں سے کچھ جہاں آپ چل رہے ہیں دارجلنگ، وہاں ایک صاحب ایسے ہیں جن کی زندگی آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے ایسی تھی کہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو نہ کرتے ہوں۔ چوری کرنا ان کا کام، ڈاکہ زنی ان کا کام، ہر وقت شراب میں مست رہنا ان کا کام، لیکن آج آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ عالم ہیں غیر عالم ہیں۔
میں نے کہا یہ کایا پلٹی کیسے، یہ زندگی میں تبدیلی آئی کیسے؟ کہا چل کر انہی سے معلوم کرنا، وہ اپنی کہانی علماء کرام کو سنایا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ملاقات کیسے ہوگی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انتظام کر دیا ہے، باہر سے جتنے علماء کرام آ رہے ہیں ان کے کھانے کی ذمہ داری حضرت نے خود لے رکھی ہے۔ میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام اعجاز ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے جو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب میں گیا، بیان ہوا، کھانا کھایا، اس کے بعد جب چائے کی چسکیاں لے رہا تھا تو ان صاحب نے فرمایا یہ ہیں میاں اعجاز جن کی میں بات بتا رہا تھا۔ اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو حیران، بہترین شرعی لباس، جبہ پہنے ہوئے، سر پر امامہ بندھا ہوا، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے اور پیشانی پر چمکتا ہوا ایک چاند جیسا یہ سجدے کا نشان موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم صاحب ہیں۔ کہ میں نے کہا یہ صاحب ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں سوچنے لگا کیا یہ شخص 15 سال پہلے گنہگار ہو سکتا ہے؟ کیا میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ شخص 15 سال پہلے شراب پی سکتا ہوگا، پیتا ہوگا؟ میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں، یقین کرنا مشکل ہے۔ جب سارے لوگ نکل گئے تو میاں اعجاز میرے قریب آئے، کہنے لگے حضرت آپ یو پی سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، آپ 3-4 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی اعجاز بھائی فرمائیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں، آپ فرمائیں تو صحیح۔ کہنے لگے حضرت جی اب کوئی نہیں ہے، میں آپ کو اپنی کہانی سنانا اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ امت کے نوجوانوں کو یہ سمجھائیں، امت کے لوگوں کو یہ سمجھائیں کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا، کہنے لگے کہ آج سے 15 سال پہلے کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نہ کرتا ہوں، ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ انہوں نے الماری کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو الماریاں دیکھ رہے ہیں حضرت جی، یہ الماریاں شراب کی بوتلوں سے پر رہتی تھی۔ کوئی ایسا برانڈ جو ہندوستان میں موجود ہو شراب کا اور ہماری الماری میں موجود نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہر وقت میں شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ بیچارے کڑ کڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے ایک نیک خاتون سے میری شادی کرا دی، اس کی زندگی بھی دو بھر ہم نے کر دی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا جو بچپن سے گونگا ہو گیا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ میری ماں نے اس کا پیار سے نام محمد رکھا، لیکن وہ بول نہیں پاتا تھا۔ 10 سال کا ہو گیا میرا بیٹا، لیکن بولنے سے قاصر رہا۔ میں اور بھی رب سے ناراض ہو گیا، صبح شام اللہ کو گالیاں دینا، ہر وقت نشے کے شراب کے نشے میں مست رہنا، یہ میری زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ سارے محلے والے مجھ سے پریشان تھے۔ میرے جو بڑے بھائی تھے وہ علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ اللہ والوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک عالم صاحب کی دعوت کی، میں بھی اس دعوت میں پہنچ گیا اور اس حالت میں پہنچا شراب کی ایک بوتل میرے منہ کو لگی ہے، دوسری بوتل میرے بغل میں دبی ہے۔ ان عالم صاحب نے مجھے سلام کیا، جواب میں نے انہیں گالیاں دی۔ ان بیچاروں نے کچھ نہ کہا۔ میرے بھائی کھڑے ہوئے، انہوں نے عالم صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بہک گیا ہے، شراب کا عادی ہو گیا ہے، بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی گونگا ہے، بڑا ڈاکٹروں کو دکھایا۔ ان عالم صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، کھڑے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا میاں اعجاز تم دنیا کے ڈاکٹروں کو بہت دکھا چکے، تمہیں میں ایک ڈاکٹر کا پتہ بتاتا ہوں جو فیس کوئی نہیں لیتا، جس کا چارج کچھ نہیں ہے، تم اس سے ایک مرتبہ کہہ کر کے تو دیکھو۔ میں نے کہا وہ ڈاکٹر کون ہے اور کہاں ملتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس ڈاکٹر کا نام رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، جو ڈاکٹروں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے۔ ایک مرتبہ آپ اس سے کہہ کے تو دیکھو، ایک مرتبہ آپ اس سے کہہ کر کے دیکھو، عاجزی کر کے تو دیکھو، انکساری کر کے تو دیکھو، رو کر کے تو دیکھو، انشاءاللہ آپ کا بیٹا بولنے لگے گا۔ میں نے پوچھا شراب کے نشے میں وہ اللہ ملے گا کہاں؟ انہوں نے اشارہ کیا مسجد کی طرف، مسجد میں ملے گا۔ عشاء کا وقت تھا، یہ بات میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ ہاں میں اسی حال میں مسجد کے اندر چلا گیا، نمازی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے
ला इल्मी में उनको मारना शुरू किया। वो बेचारे जान बचा के सारे भाग आए। मैंने अंदर से कुंडी लगा दी। हजरत जी इससे पहले मैंने मस्जिद न देखी थी, इससे पहले मैं कभी मस्जिद नहीं आया था, इससे पहले मैंने कभी मुसल्ला न देखा था, इससे पहले कभी मिंबर का दीदार न किया था, इससे पहले मैं कभी मेहराब मैंने देखी न थी। हजरत जी मैंने जो दोनों बोतलें थी शराब की वो मिंबर के दाएं बाएं रख दी और चित लेट गया और शराब के नशे में बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, आय अल्लाह मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो मौलाना साहब कह रहा था, वो मौलाना कह रहा था तू सबकी सुनता है, तू मौजूद है, तू शराबियों की भी सुन लेता है, कबाबियों की भी सुन लेता है, जालिमों की भी पुकार को सुनता है, गुनहगारों की आवाज को भी सुनता है। आय अल्लाह मैं तो यकीन नहीं करता, लेकिन वो मौलाना कह रहा था अगर तू है और मेरी बात सुन रहा है तो या तो आज मेरी जान निकाल ले या मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान अता फरमा। फरमाया मैं ये कहता रहा, आधी रात तक मैं यही बड़बड़ाता रहा। अब मेरा नशा कम हो चुका था। हजरत जी न जाने क्यों अब मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ऐसा लगता था दिल के अंदर कि नूर की किरण दाखिल हो रहा था, ईमान में अंगड़ाइयां ले रही है। ऐसा लगता था अल्लाह हिदायत के फैसले करने वाला है। ऐसा लगता था रब की रहमत जोश मार रही है। अब मुझे शराब से दिल ही दिल नफरत होने लगी थी। अब मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अब अल्लाह अल्लाह की सदा ही दिल में आने लगी थी। हजरत जी सुबह का वक्त हो गया, नमाजी आए, दरवाजा बजाया, मैंने कुंडी खोल दी और मैं सर को नीचे झुकाया हुआ शराब की दोनों बोतलों को उठाया, दोनों बोतलों को नाली में डाल दिया। मेरे माँ बाप जो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, मैं घर नहीं गया, सीधा कब्रिस्तान में चला गया। अपनी अम्मा की कब्र पर जाकर के रोना शुरू कर दिया। अम्मा जान अल्लाह का नाफरमान बंदा था, अल्लाह के घर में माफी मांग के आया हो। आय अम्मा मैं तेरा नाफरमान बेटा हूँ, मैंने तुझ पर बड़ा जुल्म किया है, मैंने तुझे बड़ा सताया हुआ है। आय अम्मा ए नाफरमान बेटा आज तेरी कब्र पर माफी की भीख मांगने आया है। अम्मा जान माफ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह की रहमत को जोश आ जाए। वो मेरा रब मुझे माफ फरमा दे। अम्मा की कब्र पर रोड होकर अब्बा की कब्र पर चला, जाकर के खूब रोया। अब्बा जान अल्लाह का नाफरमान बंदा था, अल्लाह से माफी मांगी। अम्मा का नाफरमान बेटा था, अम्मा से माफी मांगी। अब्बा जान आपका नाफरमान बेटा आपकी बारगाह में हाजिर है। अब्बा जान मुझे माफ फरमा दीजिए, आपको मैंने बड़ा सताया हुआ है। हाँ हाँ अब्बा से माफी मांगी। अब घर तो जाना ही था, लेकिन दिल में बार बार ये बात आ रही थी, बीवी की नजरों से नजरें कैसे मिलाऊंगा, उसको भी सताया हुआ है, उस पर भी मसालिम के पहाड़ तोड़े हुए हैं, लेकिन घर तो जाना ही था। घर के अंदर गया, जैसे ही दाखिल हुआ पैर अंदर दाखिल किया। हजरत जी मेरी एक बेटी जो 5 साल की थी जिसका नाम अस्मा था, वो दौड़ी हुई आई, आकर के मेरे कदमों में लौटने लगी और कहने लगी अब्बा जान मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। भैया मोहम्मद बोलने लगा है, अल्लाह ने भैया मोहम्मद को जुबान अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। हजरत जी मैं घर नहीं गया, मैंने अपनी बिटिया से कहा बेटी अम्मी जान से मेरे लिए नए कपड़े मांग के लाओ, अम्मी जान से मेरे एक बाल्टी मांग के लाओ, एक मग मांग करके लाओ, मैं गुस्ल करूंगा। फरमाया मियां एजाज फरमाते हैं मैं अब आलिम साहब को तलाश कर रहा हूँ, वो मुझे दूर नजर आ गए, मैं उनके कदमों में गिर गया। हजरत जी मुझे माफ फरमा दीजिए, आप सही कहते थे, अल्लाह गुनहगारों की भी पुकार को सुन लेता है, अल्लाह शराबियों की आवाज पर भी लब्बैक कहता है, अल्लाह गुनहगारों को भी सुन लेता है। हाँ हाँ हजरत जी आप सही कहते थे, मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ, मैं उस अल्लाह को सजदा करना चाहता हूँ। अल्लाह को सजदा कैसे किया जाता है? आलिम साहब ने मौलाना साहब ने गुस्ल कराया, पाक साफ कपड़े पहनाए और फिर मस्जिद में लेकर के गए और फरमाया सजदा करके दिखाया, ऐसे सजदा किया जाता है। मियां एजाज फरमाते हैं मैं देर तक सजदे में पड़ा रोता रहा, आंसू बहाता रहा, अल्लाह तू बेशक करीम है, तू बेशक रहीम है, मुझे पता चल गया है मुझ जैसे शराबी की आवाज पर भी तू लब्बैक कहता है, मुझ जैसे गुनहगार की आवाज को तू पर भी तू लब्बैक कहता है।
अल्लाह तूने मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे दी, तो क्या मुझ गुनहगार को ईमान की दौलत नहीं दे सकता? अल्लाह मुझ गुनहगार को ईमान की दौलत अता फरमा दीजिए। मस्जिद में रोज होकर घर में आया, मेरी बीवी मेरे इस्तकबाल में मेरे बेटे को लिए हुए खड़ी थी। हजरत जी जैसे ही मेरी नजर बेटे पर पड़ी, मेरे बेटे ने कहा अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हजरत जी जो बाप अपने बेटे के मुंह से लफ्ज अब्बू सुनने को 10 साल तक तरसा हो, जब उसने 10 साल में पहले मर्तबा अपने बेटे के मुंह से लफ्ज अब्बू सुना होगा, दिल पर क्या बीती होगी, इसको अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता, सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। मैं बेटे से लिपट के रोने लग गया, देर तक रोता रहा और बेटे के कंधे पर सर रख के रखे हिम्मत जुटाई और बीवी की नजरों को, बीवी की तरफ देखा। मेरी बेगम साहिबा जो अब तक सब्र का बांध बांधे हुए खड़ी थी, जैसे मेरी नजरों से नजरें टकराई, सब्र का बांध टूट गया और उसके आंखों से आंसू मोती बनकर उसके गालों से नीचे टपक पड़े। वो रोने लग गई। मैं दौड़ के गया, अपनी बीवी के गले से रख के खूब रोया। मैंने कहा आए मेरी रफीक सफर, आए मेरी शरीक हयात, आए मेरी बेगम साहिबा, आए मेरी ज़ौज़ मोहतरमा, अब मैं अल्लाह का नाफरमान बंदा था, अल्लाह से माफी मांग आया हूँ। अम्मा का नाफरमान बेटा था, अम्मा से माफी मांग आया हूँ। अब्बा का नाफरमान बेटा था, अब्बा से मैं माफी मांग आया हूँ। आए मेरी बेगम साहिबा, आए मेरी जिंदगी पर साथ देने वाली, मैं तेरा नाफरमान शौहर हूँ। नशे की हालत में मैं तुझको मारा करता था, तो तो मेरे लिए रोटियां बनाया करती थी। हाँ हाँ मैं तुझे गालियां दिया करता था, तू मेरे कपड़े साफ किया करती थी, मैं तेरे घर वालों को बुरा भला कहा करता था, लेकिन तू मेरी जिंदगी को संवारा करती थी, मेरे बच्चों को संवारती थी, मुझे माफ फरमा दीजिए। मेरी बीवी ने कहा हाँ मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, बस एक वादा करो कि आज के बाद शराब न पियोगे। मैंने हाथ रखा, मेरे हाथ पर बीवी ने हाथ रखा, उसके ऊपर बेटे ने, उसके ऊपर बेटी ने, और हम सब ने अहद किया कि आज के बाद इंशाअल्लाह शराब पीना तो दूर की बात, नजरों से भी न देखेंगे। हमने अहद किया आज के बाद अपने अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, आज के बाद नमाजें नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद रोजे नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। हजरत जी हमने अहद किया, जिस अल्लाह ने मेरे बेटे को जुबान दी है, सबसे पहले अपने बेटे को उसी अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा कुरान करीम का हाफिज बन चुका है और तीसरी जमात का इम्तिहान दे करके घर में आया। मुसलमानों मियां एजाज ने तो अहद कर लिया, हम कब अहद करेंगे? हमको भी अहद करने की जरूरत है कि नहीं है? जाना अपनी बीवी मौजूद है, बीवी के हाथ में हाथ रख करके कहना इंशाअल्लाह आज के बाद नमाजें नहीं छूटेंगी, रमजान आएगा रोजे नहीं छूटेंगे, इंशाअल्लाह कोई गलत काम नहीं करेंगे। नौजवान मौजूद है, माँ अगर माँ नाराज है, रूठे हुए माँ को मनाना, रूठे हुए बाप के कदमों में बैठना, वो उनकी दुआएं लेना। आज देखो मुझको देखो, मेरे पास माँ नहीं है, मेरे पास बाप नहीं है, आज माँ की ममता को मैं तड़पता हूँ। किसी भी बूढ़ी औरत को देखता हूँ माँ का चेहरा याद आता है, किसी बूढ़े शख्स को सफेद दाढ़ी वाले को देखता हूँ बाप का चेहरा याद आता है। नौजवानों ये ऐसी दौलत है जो दोबारा जाने के बाद नहीं मिला। हाँ बाप तो 13 साल पहले चला गया, अभी 3 साल पहले मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मेरी माँ जिंदा थी, जब भी कहीं जाता माँ को फोन करता, अम्मी जान फला जगह जा रहा हूँ दुआ फरमा दीजिए। घर होता माँ की दुआएं लेकर के निकलता, वो सर पर हाथ रखती थी, दुआएं देती थी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जब तक माँ जिंदा रही मुझे किसी की दुआ की जरूरत न पड़ी। जिस दिन से पैदा करने वाली माँ चली गई, हर एक से दुआ की भीख मांगता फिरता, फिर भी मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती। लोगों
ماں موجود ہے دعا لو، باپ موجود ہے دعا لو۔ خبردار تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ آخری عید میری ماں نے میرے ساتھ مدرسے میں گزاری۔ شہر لکھنؤ سے دوائی لینے کے لیے جاتا تھا، ماں کو گھر سے اپنے مدرسے میں لے آیا تھا۔ اب رمضان سے قبل میرا مغربی بنگال یا بھوپال دونوں میں سے ایک جگہ کا سفر تھا۔ صبح کو فلائٹ تھی، میری بیگم صاحبہ میرے لیے ناشتہ تیار کر رہی، میری بیگ تیار کر رہی۔ بیٹا ہے میرا عفان وہ بھی اٹھ گیا، ایک بیٹی ہے میری عفیفہ وہ بھی اٹھ گئی۔ جب میں چلنے لگا ماں سے دعا لینے کے لیے تو میری بیگم نے میری کان میں کہا اجی سنو آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں سے میرے لیے ایک سوٹ لے آئیے گا نشانی کے طور پر۔ میاں عفان نے میرے بیٹے نے کہا ابو جان میرے لیے کھلونا لے آئیے گا۔ بٹیا نے کہا میرے لیے ابو جان میرے لیے فراق لے آئیے گا۔ میری ماں کھڑی ہوئی تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان بیوی نے تو سوٹ کی فرمائش کر دی، بیٹی نے تو فراق مانگ لیا، بیٹے نے کھلونے مانگ لیے، امی جان آپ کے لیے کیا لے کر کے آؤں؟ میری ماں کچھ نہیں بولی، اس کے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تڑپتے ہوئے آنسو دیکھے۔ میری ماں کہنے لگی اللہ اس کی بیوی کو سوٹ چاہیے، اس کے بیٹے کو کھلونے چاہیے، اس کی بیٹی کو فراق چاہیے، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو میرا بیٹا ہی واپس چاہیے۔ اللہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت لے کر کے آ جانا، یہی میری سب سے بڑی دولت ہے، یہی میری سب سے بڑی آپ کی محنت ہے۔ اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ میں ماں سے لپٹ کے رونے لگ گیا، دیر تک روتا رہا، پھر آنسو کے ساتھ ماں سے رخصت ہوا۔ جب بھی گھر جاتا ماں سے کہتا ماں آج گھر آ رہا ہوں، آپ انتظار مت کیجیے گا، 2 بج جائیں گے 3 بج جائیں گے۔ بیگم صاحبہ سو جاتی تھی، بیٹا سو جاتا تھا، بیٹی سو جاتی تھی، لیکن پوری ماں کی پوری آنکھیں جاگ کر اپنے بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹاتا ایسا لگتا تھا ماں سوئی جاگی ہوئی ہے، ایسا لگتا تھا ماں انتظار کر رہی تھی۔ فوراً دروازہ کھولتی، سینے سے لگاتی، حال پوچھتی، بیٹا بھوکا ہوگا، بیٹا سفر کا تھکا ہوگا۔ میری ماں پوری تھی، تقریباً 80 سال کی عمر تھی، باوجود بڑھاپے تھے، اس کے قدم کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے۔ میری بیگم صاحبہ کہتی اپنی جان میں چائے بناتی ہوں نا، ماں کہتی نہیں بیٹا بہت دور سے آیا ہے، ماں کے ہاتھوں کی چائے پیے گا تھکن دور ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم ماں کے ہاتھوں کی چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا تھا، ہزاروں کلومیٹر کی تھکان کافور ہو جایا کرتی تھی۔ اب گھر جاتا ہوں، گھر وہی ہے، گھر وہی ہے، دیواریں وہی ہے، تخت وہی ہے، تخت پر بچھنے والی قالین وہی ہے، دروازہ وہی ہے، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے والی ماں مجھے اب نظر نہیں آتی۔ ہاں ہاں لوگوں گھر ویران ہو گیا، زندگی ویران ہو گئی۔ آپ کے موجود ہو قدر کرو، جس دنیا چلے گئے روتے پھرو گے جیسے میں رو رہا ہوں۔ 3 سال ہو گئے، حضرت جی کہنے والے بہت ہیں، علامہ کہنے والے بہت ہیں، مولانا کہنے والے بہت ہیں، لیکن لفظ بیٹا سننے کو ترس گئے ہیں یہ کان۔ بیٹا کہنے والا نہ باپ رہ گیا نہ ماں رہ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، سرو تیرتھ مہینہ تھا، سرو یوم یحتتا ماترم پترم تسمات سرو ترین تجھے۔ فرمایا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر ستھان تیرے ماتا جی کے چرن ہے، سرو یوم یحتتا تمام 2 پاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات، اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے، سرو ترین تجھے، گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا۔ فرمایا جب کا دور قیامت کے قریب آئے گا، ابو ہریرہ کی روایت ترمذی ابو الفتن میں موجود ہے، اذا اتخذ السید ولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وآتاء الرجل امرأته وآقى امه وأدنى صديقه وآقى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجلهم وأكرم الرجل مخافة شره وزارت القينات والمعابد وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ لمبی حدیث ہے، صرف ایک ٹکڑے کا کی تشریح کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا
جب قیامت کا دور قریب آئے گا اطاع الرجل امرأتہ، بیٹا اپنی بیوی کے تلوے چاٹے گا، اس کی غلامی کرے گا، وَأَحْقَ أُمُّهُ، اپنی ماں سے بیزار ہو جائے گا، ماں کو دھکا دے گا، وَأَدْنَىٰ صَدِيقُهُ، بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرے گا، وَأَحْقَ أَبَاهُ، اپنے باپ کو دھکے دے کر کے باہر کرے گا۔ اے لوگوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کی دعائیں لو۔ خبردار، اگر آج تم نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی تو کل کو تم بھی باپ بننے والے ہو، تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے، پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ بہنوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، بہنوں کا حق دو، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو، اپنے بچوں کو علم دین کے لیے آگے لے کر کے آؤ، علماء کرام کی عزت کرو، مدارس کو اپنے مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کرو، مدارس کو اپنے بچوں سے بھر دو، ہر ایک کے ساتھ محبت کی بات کرو، نفرتوں کو ختم کرو۔ میرا نبی کہتا چلا گیا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّاعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ وَعَلَى الْفَاحِشِ وَعَلَى الْبَذِيءِ، فرمائے مسلمان کی شان نہیں کہ وہ حسد کرے، وہ جلن رکھے، اپنے آپ کو اچھا دوسرے کو حقیر سمجھے، کسی کو کمتر نہ سمجھا کرو، لا تسبن احدا، کسی کو برا نہ کہا کرو، اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون برا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون کس کے یہاں کرتا ہے، اس کے یہاں کس کا مقام بلند ہے۔ نہ خاندانوں سے کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ پورے طور پر عبادتوں کی بنیاد پر بڑائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے۔ امام المفسرین اللہ مہاراجی نے تفسیر کبیر میں لکھا، آلوسی نے روح المعانی میں لکھا، ثناء اللہ پانی پتی مجددی نے تفسیر مظہری میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا معنی یہ ہے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا وہ ہے جس سے سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہو، جو سب سے زیادہ ایک دوسرے کی عزت کرتا ہو۔ غریبوں مظلوموں کی مدد کرو، کمزوروں کی مدد کرو، علماء کی خدمت کرو، ماؤں کی خدمت کرو، والد کے والدہ کا کہا مانو، تھوڑا سا وقت نکال کر بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ ماں چاہتی ہے بیٹا 10 منٹ اس کے پاس بیٹھے، بوڑھا باپ چاہتا ہے جوان بیٹا 5 منٹ اس کے پاس بیٹھے۔ آج دادیاں پوتوں کو ترس رہی، آج دادیوں کے پاس پوتے کہانی سننے نہیں آتے۔ ایک دور تھا ہمارا بچپن کا یاد ہے، ہماری دادیاں ہمیں کہانی سنایا کرتی تھی، کئی پریوں کی کہانی، کئی راجا رانی کی کہانی، کتنا اچھا لگتا تھا۔ آج دادیوں کی گودیں سونی پڑی ہوئی ہے کیونکہ پوتے اور پوتوں کی ماں نے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما رکھا ہے، ان کے موبائل کی کہانیوں کے سامنے دادی اور نانی کی کہانی اچھی نہیں لگتی۔ اے لوگوں، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو۔ جلسہ سیرت النبی سے پیغام دیا جاتا ہے ہر ایک کے ساتھ محبت کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، ظالم بن کے زندہ نہ رہو، مظلوم بن کے مر جانا، ظالم بن کے زندہ نہ رہنا، کسی کا حق کھا کر کے دنیا سے نہ جانا۔ اگر کسی کا حق مار کے جاؤ گے قبر میں سلوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ ماں کا الگ حق ہے، بیوی کا الگ حق ہے، بیٹی کا الگ حق ہے، بہن کا الگ حق ہے، علماء کا بھی حق ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ سب کے حقوق کو ادائیگی کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، انشاءاللہ قبر میں سکون کی نیند سو گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر و فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب وقت بھی کافی ہو رہا، طبیعت میری بشاشت نہیں، تھکن کے بہت زیادہ احساسات ہیں، انتہائی بیمار بھی ہوں، میں آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ہمارے عزیز بھائی جیسے دوست حتمرہ نفیس مظاہری صاحب، ہمارے مولوی محمد شمیم صاحب اور دیگر ان کی ساری ٹیم کا اللہ رب العالمین سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے۔ آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کبھی وقت ملا، موقع ملا، انشاءاللہ مزید باتیں عرض کی جائیں گی۔ لیتک تحلو العیام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جس میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب کو قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، بڑی دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دعا مختصر دعا فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا انت الکریم المعبود کثیر العطایا وغافر الخطایا ساتر العیوب علام الغیوب مذهب الهموم انت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وضوء الماء وخفيق الشجر. الہی انت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير. يا مفتح الابواب ويا مثبت الاسباب ويا مقلب القلوب والابصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين اكثني توكلت عليك يا ربي وفوضت اليك امري. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. کریم اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. کریم اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بد کردار ہیں، بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں. اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جس پر تجھ سے جنت کا سوال کر سکے، بس گزارش اتنی ہے جہنم کی ہولناکیوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اللہ آدھی رات کا وقت ہونے کو ہے، تیرے بندے یہاں موجود ہیں، تیری بندیاں بھی سن رہی ہیں. کثیر تعداد میں مجمع ہے اللہ، جس مجمع میں جوان بھی ہے، سفید داڑھی والے پورے بھی ہیں، علماء حفاظ بھی ہیں، اللہ معصوم بچے بھی ہیں. میں گنہگار صحیح، کوئی تو ایسا تیرا بندہ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہوگا. اللہ اپنے اس محبوب بندے کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی معافی کا اعلان فرما دیجئے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دیجئے، مظلوموں کی مدد فرما دیجئے. اللہ دیکھا نہیں جاتا، اللہ اخبارات کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اللہ دیکھا نہیں جاتا، کانوں سے سنا نہیں جاتا. مظلوموں کی آہیں سن لیجئے. اللہ ان کی مدد کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجئے. اللہ ظالم حکمرانوں کو نیست نابود فرما دیجئے. قسمت میں ہدایت عطا فرما دیجئے، ورنہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیجئے. اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دیجئے. وقت ترمیمی دل جیسے کالا کہنون اللہ اس کو نیست نابود فرما دیجئے. وقت حکام کے دل میں رحم پیدا فرما دیجئے. رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ فرمائیے، انصاف کرنے والے حاکموں کو مسلط فرما دیجئے. اللہ جتنے بیمار ہیں اس جلسے کی برکت سے مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. اللہ رب العالمین جتنے بندے تیرے مقروض ہیں، قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، غیب سے انتظام فرما دیجئے ان کا قرضہ ادا ہو جائے. اے رب العالمین تمام مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، اللہ وقت کی تمام زائداتوں کی خزانے غیب سے مدد فرمائیے. اللہ ان کی حفاظت کا انتظام فرما دیجئے. ہمارے علماء کرام کی، حفاظ اعدام کی، دین کے داعیوں کی اللہ ہر اعتبار سے عزت محفوظ فرمائیے. اللہ ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے. سارے عالم کے اسلام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزتوں کی حفاظت فرما لیجئے. اے رب العالمین جتنے بھائی یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کی تمام جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما لیجئے. اے رب العالمین جلسہ کرانے والوں نے بڑی محنت سے جلسہ کرایا. اللہ مہمانوں کو دور دور سے بلایا. اللہ صاحب خانہ نے بہت اچھی طریقے سے محبت کے ساتھ گھر میں ٹھہرایا. اللہ خدمتیں کی، ناشتہ کرایا. اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجئے. اللہ جن حضرات نے جلسے میں جس اعتبار سے حصہ لیا، علماء کرام کی خدمتیں کی، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجئے. سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرما دیجئے. اللہ روزی رزق میں، کاروبار میں برکت نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے تمام داعین جتنے محبین حضرات ہیں سب سے راضی ہو جائیے. سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دیجئے. اہل بستی کے ہر گھر سے دین کے داعی پیدا فرما دیجئے. اے رب العالمین جو ہماری بہنیں شادیوں کے لائق ہو چکی ہیں، جو ہمارے بھائی شادیوں کے لائق ہو چکے ہیں، اللہ ان کے رشتوں کو نیک مومن گھرانوں سے منسوب فرما دیجئے. جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں ان کو سسرال کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے. جو والدین ہم سمیت جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجئے. اللہ جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو نیک بنا لیجئے. ہم سب کے گھر والوں کو بھی نیک
نیک بنا لیجئے، ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا لیجئے۔ کریم اللہ ہم سب نے جو مانگا ہے یا جو مانگنے سے رہ گیا دلوں میں ہے، تو عالم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اللہ پہ مانگے وہ تمام چیزیں عطا فرما دیجئے جس کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے دلوں کے قریب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وآل بيته ونور عرشه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔